अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 23 में हम सबक नंबर 5 जो है नमाज जुम्मा व ईदैन, इसकी पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग रफ नोटबुक निकालें और रफ नोटबुक में अपने साथ इस्लामियात का होमवर्क नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, रफ नोटबुक निकालें। आज जो आप लोगों के इस्लामियात में होमवर्क है वो तहरीरी है। सबक सुन्नत नबवी की अहमियत में मुफस्सिल सवाल नंबर 1 याद करें। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद किताब के सफ़ा नंबर 37 पे आ जाए। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 24 में हम सबक नंबर 5 जो है इसकी पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग किताब के सफ़ा नंबर 37 पे आ जाए। सबक नंबर 5 का जो नाम है वो क्या है? नमाज जुम्मा व ईदैन। ईदैन से मुराद दो ईदी है। दो ईदी है से मुराद क्या है? ईदैन से मुराद दो ईदी है। तारब और माशरती अहमियत। आज हम इसी सबक में नमाज जुम्मा की अहमियत, आदाब और फजीलत के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम दो ईदी जो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बुक इसी पेज पर डेट भी लिख के, आज 23 अप्रैल है और इस्लामी महीना जो है शाबान का महीना है। शाबान के महीने में आज 29 शाबान है और 1441 हिजरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट नंबर लाइन पे फिंगर रख दें। फर्स्ट नंबर लाइन, सबसे पहले हम नमाज जुम्मा के बारे में पढ़ेंगे। नमाज जुम्मा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग गौर से सुने। जिस तरह मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं, यानी हम सब मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें फ़र्ज हैं। इसी तरह जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा भी फ़र्ज है। तो जिस तरह 5 मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं, इसी तरह जुम्मे के दिन जो नमाज जुम्मा है वो भी मुसलमानों पर फ़र्ज है। नमाज जुम्मा मुसलमानों पर मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले फ़र्ज हुई। यानी स्टूडेंट्स, जुम्मे के दिन जो हम नमाज जुम्मा ये मुसलमानों पर मदीना की तरफ, यानी जब मुसलमान मक्का में थे, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले नमाज जुम्मा मुसलमानों पर फ़र्ज हुई। यानी मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले मुसलमानों पर जुम्मे के दिन की नमाज फ़र्ज हुई। क़ुरान और हदीस में नमाज जुम्मा की बड़ी अहमियत बयान की गई है। इन क़ुरान मजीद में और अहादीस में नमाज जुम्मा यानी जुम्मे के दिन की जो नमाज है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। यानी स्टूडेंट्स, जिस तरह 5 वक्त की नमाज़ें मुसलमानों पर दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज हैं, इसी तरह जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा भी तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है। नमाज जुम्मा जो है ये मुसलमानों पर मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले फ़र्ज हुई थी। मदीना की तरफ यानी जब मुसलमान मक्का में आबाद थे, तो मक्का में जब आबाद थे तो मुसलमानों पर नमाज जुम्मा यानी नमाज जुम्मा फ़र्ज हुई थी। और इसी तरह क़ुरान मजीद में और अहादीस में नमाज जुम्मा की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई है। जिस तरह अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो यानी छोड़ दो। क्या इरशाद है कुरान मजीद में अल्लाह ताला का? ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त तर्क कर दो। नमाज जुम्मा की अहमियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पाँव जुम्मा की नमाज के लिए जाते हुए गर्द आलूद हो गए, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देगा। यानी स्टूडेंट्स, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ نماز جمعہ یعنی جمعے کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اس کے پاؤں گرد آلود ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جمعے کا دن سب دنوں سے افضل ہے اور اس اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھ کر ہے. یعنی جمعے کا جو دن ہے یہ سب دنوں سے افضل ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمام دنوں سے بڑھ کر ہے. جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ جمعے کے دن جب یہ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں نا تو اسی طرح یہ سارے اکٹھے ہو کے مسجد گاہ میں وہ جو نماز پڑھتے ہیں ادا کرنے کے لیے نماز یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے اکٹھے ہو کے وہ عید کی نماز کی طرح جمعے کے دن جو نماز ہوتی ہے وہ بھی بالکل عید کی نماز کی طرح ہوتی ہے. یعنی سارے لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ جمع ہو کے وہ نماز پڑھتے ہیں. جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے، یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اس وقت جو دعا بھی مانگی جائے اسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی اسٹوڈنٹس آتی ہے کہ اس ٹائم ہم جو دعا بھی مانگی جائے، ہم جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہاں سے ان باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی دیکھیں نا، ہمارے امی ابو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جمعے کے دن بہت زیادہ درود شریف پڑھ لیا کریں. یعنی جو شخص جمعے کے دن 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ جو دعا، اس کی ہر حاجت، اس کی ہر خواہش، اس کی ہر دعا پوری ہوگی. اچھا اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. اب ہم نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے. تو صفحہ نمبر 38 پہ آ جائیں. صفحہ نمبر 38 پہ نماز جمعہ کے آداب. نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ نماز جمعہ کے آداب. نماز جمعہ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں ادا کرنی چاہیے. نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور صاف ستھرا لباس پہننا ضروری ہے. یعنی جب آپ لوگ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ غسل کرتے ہیں نا، نہاتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، خوشبو وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور صاف ستھرا لباس پہن کر آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا. پھر اسی طرح نیکسٹ کیا ہے؟ نماز جمعہ کا خطبہ بالکل خاموشی سے سننا چاہیے. یعنی جمعے کے دن جو امام خطبہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خطبہ خاموشی سے سنیں. یعنی یہ مرد جو ہوتے ہیں، لڑکے وغیرہ، جوان لڑکے، چھوٹے بچے، یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خطبہ، یعنی جمعے کے دن جو امام خطبہ دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خطبہ خاموشی سے سنیں. نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے. یعنی اسٹوڈنٹس، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس 5 یا 2 منٹس رہ جائیں اور ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں کہ ابھی نماز ہو جائے گی، تو ہم لوگ اکثر جلدی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچیں، خطبہ جو ہے وہ بھی خاموشی سے سنیں. نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. یعنی جمعے کے دن جو نماز ہوتی ہے یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. یعنی باجماعت یعنی بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے تو وہ نماز ظہر ادا کرے گا.
یعنی اگر کوئی بھی شخص جماعت سے رہ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز ظہر ادا کرے گا۔ مسجد میں جہاں جگہ دستیاب ہو وہی بیٹھ جائے، یعنی جب آپ لوگ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں آپ لوگوں کو جہاں پر بھی جگہ دستیاب ہو، جہاں پر بھی جگہ خالی ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہیں پر بیٹھ جائے۔ لوگوں کو پھیلان کر آگے نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، جب بھی ہم کسی محفل میں کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے، اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلان کر آگے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجلس کسی کہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، مسجد میں آپ لوگوں کو جہاں پر بھی، مسجد میں بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس مسجد میں آپ لوگوں کو جہاں پر بھی خالی جگہ نظر آئے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلا کر آگے جائیں، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں پھیلا کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ حرکت آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ، جب آپ لوگ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ خاموشی سے وہ خطبہ سنیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، جب مجلس میں یعنی مسجد میں شریک ہونے والے ایک ترتیب سے بیٹھیے، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ یعنی اسٹوڈنٹس، جو شخص پہلے آیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آگے بیٹھ جائے اور محفل یعنی مسجد کے داخلی والے راستے پر نہ بیٹھے، کیونکہ اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، اگر دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں مسجد میں تو ان کے درمیان ہرگز نہ بیٹھا جائے، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں خطبہ جاری ہو تو خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے۔ مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، یعنی پاؤں پھیلا کر یا اکڑ کر بیٹھنا یا بے ادبی کی کوئی حرکت کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی بات کی ضرورت نہ ہو تو وہ بات نہ کی جائے۔ اسی طرح جب مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کھانسی ہو، چھینک یا جمائی آئے تو منہ پر کپڑا یا بایاں ہاتھ الٹا رکھ لیا جائے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں سرگوشیوں سے پرہیز کرے۔ سرگوشیوں کا مطلب ہے یعنی اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے کانوں میں جو چھپکے سے بات چیت کرتے ہیں، سرگوشیاں اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے مسجد میں جو موجود دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے متعلق کوئی خفیہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مجلسوں میں کشادہ ہو کر بیٹھیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ یعنی اسٹوڈنٹس، جو لوگ یعنی ہمیں چاہیے، یہ آپ لوگوں کو چاہیے، جب آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھا کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائے، امام جو خطبہ دے رہے ہیں وہ نہ سنیں، کیونکہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ خطبہ خاموشی سے سنیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ پیراگراف کی طرف دیکھیں۔ عیدین سے مراد 2 عیدیں ہے۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟ 2 عیدیں ہے۔ عید کے معنی ہے بار بار آنے والی۔ عید کے معنی کیا ہے؟ بار بار آنے والی۔ اصطلاح میں عید کا دن مذہبی طور پر خوشی منانے کا دن ہے، یعنی وہ تہوار جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔
عیدیں دو ہیں، عید الفطر یعنی چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید۔ عید الفطر اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو ہم جب رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 روزے رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ عید الفطر۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم عید الفطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ جس طرح اسٹوڈنٹس ہم اسلامک ڈیٹ لکھتے ہیں نا، تو اسلامی مہینہ کون سا مہینہ ابھی شروع ہے؟ ابھی کون سا مہینہ ختم ہو جائے گا؟ شعبان کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے میں آج 29 تاریخ ہے، تو دیکھیں شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ تو یکم رمضان کو اسٹوڈنٹس ہم روزے رکھتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں عید الفطر رمضان المبارک کے مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے۔ یعنی دیکھیں ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو دیکھیں جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ عید الفطر۔ روزے رکھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، یعنی روزے رکھنے سے ہم انسانوں کے جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ایک عظیم نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا، جس کے شکرانے کے طور پر ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر ہم کیا مناتے ہیں؟ چھوٹی عید مناتے ہیں، یعنی عید الفطر مناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے عید الفطر کے بارے میں پڑھا۔ عید الفطر اسلامی مہینے میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اب ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم عید الفطر نماز عید الفطر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیج پہ آ جائے، شاباش۔ اچھا اسٹوڈنٹس اب کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ آ جائے، 39۔ نماز عید الفطر یعنی عید الفطر کے دن وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عید کے دن نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت نبوی ہے۔ سنت نبوی یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عید کے دن نئے یا صاف کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کی نماز علاقے کے کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، یعنی چھوٹی عید کی جو نماز ہے وہ علاقے کے کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اس لیے کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں۔ عید کے دن نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد، عید کی نماز کا وقت یعنی عید کی نماز کا وقت کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، پتہ ہے نا، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہے اور یہ واجب ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ واجب ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، جسے نہایت خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبے میں ملکی سلامتی اور مسلمانوں کی فلاح و نجات کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ یعنی جب امام خطبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خطبہ نہایت خاموشی سے سنیں۔ پھر خطبے میں
ملک کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کی فلاح و نجات کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ عید کے دن لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، یعنی چھوٹی عید پر ہم اپنے دادی کی گھر بھی جاتے ہیں، چچا کی گھر بھی جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ہاں بھی جاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملنے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے یعنی خوشی کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، صحیح ہم وہ مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا، صحیح مزہ ہوتا ہے اور عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو آپ کے امی ابو، ماموں، چچی جو ہوتی ہے، انکل، یہ سب آپ لوگوں کو وہ عیدی دیتے ہیں نا، جس سے پورے سال کی رنجشیں اور گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے۔ یعنی عید الفطر کے دن سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، ہمیں عیدی ملتی ہے، ہم اس طرح ماموں کے گھر جاتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، اکثر ہم سارے کزنس اکٹھے ہو کے پکنک پہ جاتے ہیں، سیب انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا۔ تو یہ عید الفطر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ اور روزے جو ہم رکھتے ہیں، عید الفطر یعنی رمضان کے مہینے میں جب ہم روزے رکھتے ہیں، 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر ایک انعام ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ پیراگراف کی طرف دیکھیں۔ شکرانے کا دن۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عید کے دن خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کریں، فضول خرچی اور نمود و نمائش سے گریز کریں۔ نمود و نمائش یعنی دھوم دھام، یہ نمائش وغیرہ جو ہیں اس سے پرہیز کریں۔ اپنے غریب بھائیوں اور ناداروں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے ہم غریب لوگوں کو وہ جو صدقہ دیتے ہیں تاکہ وہ غریب لوگ بھی مالی مدد کرتے ہیں نا ہم غریبوں کی، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہاں تک نشان لگائے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔